अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, महज़िब कौमें हमेशा कवानीन की पासदारी को अपना नस्बुल ऐन समझती हैं। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी बराह रास्त इंसानी जानों से मुंसलिक है। पंजाब में बढ़ती आबादी के साथ साथ चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। इसी तरह सिर्फ लाहौर की अगर बात करें तो ट्रैफिक को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करने की वजह से हादसात की शरह में इजाफा देखने में आया है। सड़कों पर रश की वजह से नज़्म ज़ब्त में खलल मुख्तलिफ नौइयत के हादसात बढ़ा रही है। यही वजह है कि पंजाब हुकूमत ने शहरियों के फ़ायदे के लिए सख्त कवानीन लागू कर रखे हैं। तमाम तर हालात में ट्रैफिक पुलिस फ्रंट लाइन पर है। यकीनी तौर पर यह एक बड़ा चैलेंज है जिससे ट्रैफिक पुलिस बहुत हिम्मत और प्रोफेशनल अंदाज से निमट रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ डीआईजी ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर साहब मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कवानीन पर, ट्रैफिक के कवानीन पर किस तरह से अमल दरामद इस वक्त पंजाब में करवाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, कवानीन पर अमल दरामद करवाने की अगर बात करें तो डेफिनेटली ये बड़ा टास्क होता है, क्योंकि आवाम से कवानीन पर अमल दरामद करवाना एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर हम बात करें हुकूमत की या हुकूमती इदारों की, तो हमने देखा है प्रीवियसली भी, जैसे बसंत पे एक नया कल्चर सेट हुआ कि सब ने जो है वो रॉड जो है वो बाइक्स पे लगा दिए और बगैर किसी जुर्माने के, और जब किसी चीज़ पे अमल दरामद करवाना हो तो हुकूमत या इदारे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि कितना चैलेंजिंग रहता है लोगों पे कवानीन का अमल दरामद करवाना, और कितनी गाड़ियाँ हैं पंजाब में, और किस तरह से जो है वो मैकेनिज़्म बनाया जाता है। जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग पुलिसिंग फंक्शन है। एक तो ये कि जो फुटफॉल है या जो हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन है बहुत ज़्यादा है। पंजाब में इस वक्त कोई 2.5 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर में 77 लाख के करीब गाड़ियां इस वक्त सड़कों पे रवाना। सिर्फ अगर रिक्शों की बात कर लें तो लाहौर में कोई 2,33,000 के करीब रिक्शाज हैं। सो एक तो वॉल्यूम ऑफ जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हमारा इंटरेक्शन जो है क्रिमिनल से नहीं होता। हमारे जो पुलिस स्टेशन में काम करने वाले कोलीग्स हैं उनकी निस्बत हमारा काम ज़रा मुख्तलिफ है कि हम आम शहरियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और आम शहरियों के साथ इंटरेक्ट करने में जो सेंसिटिविटीज़ हैं वो ज़रा डिफरेंट होती हैं। उनके साथ हमारा रवैया ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। उनने जो वायलेशन की है वो जुर्म ज़रूर है, लेकिन वो कोई इस किस्म का जुर्म नहीं है जिसमें उनको एक क्रिमिनल के तौर पे ट्रीट किया जाए। सो जो हमारा पोर्टफोलियो है वो ज़रा डिफरेंट हो जाता है। सो नेचर ऑफ वर्क जो है रेगुलर पुलिस से थोड़ा डिफरेंट है, और फिर शेयर वॉल्यूम ऑफ वर्क जो है लाहौर की सड़कों के ऊपर और दूसरे हमारे बड़े शहरों की सड़कों के ऊपर आप देखते हैं कि गाड़ियों का एक ना रुकने वाला सिलसिला है जिसको आपने राउंड द क्लॉक मैनेज करना होता है। तो इसमें 3 बेसिक टूल्स हैं हमारे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ एजुकेशन। उसमें हम जो स्पेसिफिक ग्रुप्स को भी टारगेट करते हैं, हमारी एजुकेशन टीम स्कूल्स और कॉलेजेस में भी जाती हैं, बच्चों को एजुकेट करती हैं अबाउट ट्रैफिक लॉज। दूसरा, वो जो प्रोफेशनल यूज़र्स हैं, जिस तरह बसों के अड्डे हैं, ट्रकों के अड्डे हैं, वहाँ पे भी टारगेटेड ऑडियंस को हम एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा जो हमारा एक जर्नल पोर्टफोलियो है जिसमें हम सोशल मीडिया के ज़रिए, आपके प्रोग्राम्स और इस तरह के दूसरे प्रोग्राम्स के ज़रिए वी ट्राई टू रीच आउट टू द पीपल एंड ट्राई टू टेल देम कि जी कवानीन किस लिए हैं और उन पे क्या अखला। सो एक ये हमारा एजुकेशन का पोर्टफोलियो है। दूसरा हमारा इन्फोर्समेंट का पोर्टफोलियो है जिसमें चालान होते हैं, जिसमें सड़क के ऊपर रोका जाता है। बार बार चालान करने वालों की गाड़ियां जो हैं वो थानों में बंद कर दी जाती हैं। थोड़ा सा नाखुशगवार है लेकिन मजबूरी है। लॉ को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ते हैं। और तीसरा हमारा फैसिलिटेशन है जिसके अंदर हम लाइसेंसिंग का काम करते हैं, टेस्टिंग का काम करते हैं, और ड्राइविंग स्कूल्स हम रन करते हैं ताकि अगर कोई ड्राइविंग सीखना चाहें तो वहाँ पे सीख सकते हैं। तो ये 3 बड़े कंपोनेंट्स मिलके हमारा जो है पोर्टफोलियो डिफ़ाइन करते हैं, और इन 3 तरीक़ों से हम सड़कों के ऊपर
زیادہ آرڈر، زیادہ ڈسپلن لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا وقاص صاحب، اگر جیسے بھی لگژری گاڑیوں کی یا بڑی گاڑیوں کی یا ایون چھوٹی گاڑیوں کی بھی بات کریں تو جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے نا، اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ گاڑی جو ہے وہ احتیاط سے چلائی جائے اور ادھر ادھر کہیں لگے نہ، نقصان نہ ہو۔ ویسے بھی مہنگائی کا زمانہ ہے تو بڑا لوگ دیکھ کے چلتے ہیں، لیکن جیسے بھی آپ نے بات کی رکشاز کی، چنگچیز کی، اور اگر لاہور کے اندرون شہر میں چلے جائیں یا چھوٹے شہروں میں چلے جائیں اور ویگنوں کی، تو وہ پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ اگر چنگچی کسی گاڑی سے لگتا ہے تو چنگچی کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو گاڑی والے کا ہی نقصان ہے۔ تو ان کو سمجھانا اور ان کو بتانا اور ان میں اویئرنیس پیدا کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، تو ان کو کس طرح سے ٹیکل کیا جاتا ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو انسیڈنٹ گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس کے ہوتے ہیں وہ ان کے بھی ہوتے ہیں اگر اندرون شہروں کی بات کریں تو۔ جی بالکل، جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ میجورٹی آف آر روڈ یوزرز جو ہیں وہ شاید انڈرسٹینڈنگ کی یا ٹریفک ایجوکیشن کی اس سطح پہ نہیں ہیں کہ وہ ان کے بیہیویئر میں ریفلیکٹ ہو سکے۔ وہ کمرشل گاڑیوں کا بھی آپ نے ذکر کیا، لیکن اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر بائک والے حضرات ہیں ہیلمٹ پہننا پسند نہیں کرتے، ٹریفک پولیس آفیسر کو دیکھ کے ہیلمٹ پہن لیتے ہیں اور پھر فوراً اتار کے جو ہے نیچے رکھ لیتے ہیں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سیل فون استعمال کرنے کی بہت زیادہ ہمارے یہاں عادت ہے، سیٹ بیلٹ نہیں پہنتے۔ یہ وہ تمام جو اقدامات ہیں جن سے ان کی اپنی جان محفوظ ہوتی۔ جب ہم اپنی جان کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات نہیں کرتے تو دوسرے کی گاڑی کو اسکریچ ہونے سے بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ یہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں لائف سٹائل چینج یا ایک رویے کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس میں دونوں کمپوننٹس ایکولی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو جس وقت آپ کوئی ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، کسی گاڑی کو نقصان پہنچاتے ہیں، سرٹینٹی آف پنشمنٹ جو ہے، اگر آپ کو یقین ہو کہ میں پکڑا بھی جاؤں گا، میری گاڑی جو ہے وہ امپاؤنڈ بھی ہوگی اور مجھے کانسیکوینسز بھی پے کرنے پڑیں گے، تو آپ اگلی دفعہ زیادہ محتاط ہو کے گاڑی چلائیں گے۔ اب آہستہ آہستہ ہمارے جو اربن سینٹرز ہیں وہاں پہ سیف سٹیز کے کیمراز لگ رہے ہیں، اور جو ان کی کوریج بڑھتی جا رہی ہے، پوسٹ انسیڈنٹ ٹریس کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کسی گاڑی کو ہٹ کر کے، اسکریچ کر کے یا اس کا کوئی نقصان کر کے بھاگ جاتے ہیں تو سیف سٹی کی کیمراز کی وجہ سے ان کو ٹریس کرنا اور پکڑنا زیادہ آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو یہ لیول بڑھے گا، اس کی ریفلیکشن آپ کو جو ایک رسپانسبل بیہیویئر میں نظر آئے گی۔ لیکن جو کمپوننٹ ہے وچ از آفن نیگلیکٹڈ، وہ ایجوکیشن۔ پنجاب اور پاکستان بہت بڑی جگہیں ہیں، دنیا میں صرف 10 ملک ایسے ہیں جن کی آبادی پنجاب سے زیادہ ہے۔ پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے، جہاں پہ ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے لوگ ہر شہر میں سڑک کے اوپر روزانہ سفر کرتے ہیں۔ اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، اگر وہ سینسٹائزڈ نہیں ہیں کہ جی رسپانسبل بیہیویئر اختیار کریں، تو پھر انفورسمنٹ ایک لمیٹڈ حد تک امپیکٹ ڈال سکتی ہے۔ اور یہ دیکھیں نا وقاص صاحب کہ اپنا تو وہ لوگ نقصان کرتے ہیں اور آس پاس کے لوگوں کا بھی کئی بار بلا وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے آپ نے بائک والوں کی بات کی ہے، تو بائکس کا ایک بڑا ٹرینڈ ہے کہ سائیڈ مررز جو ہے وہ نہیں لگاتے۔ نارملی آپ دیکھیں تو سائیڈ مررز بائک پہ نہیں ہوتے، پھر ہیلمٹ والا جو رجحان ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ ہیلمٹ دیکھتے ہیں کہ جی سامنے کھڑے ہوئے ہیں وارڈنس تو پہن لیتے ہیں، اور جیسے وارڈنس جاتے ہیں آگے جاتے ہیں تو ہیلمٹ اتار دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ابھی میں نے اپنے سٹارٹ میں بھی بولا ہے کہ جب حکومت نے یا اداروں نے کچھ امپلیمنٹ کروانا ہو تو ایوری تھنگ از پاسبل۔ جیسے ہم نے بسنت کی بات کی ہے، 10 لاکھ سے زیادہ راڈ جو ہیں وہ لگائے گئے بائکس پہ، وہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا چیلنج رہا۔ تو یہ جو بائکس والے ہیں، جیسے چنگچی رکشا ہو گئے، ویگنز والے ہو گئے، یہ بائکس والے، اور سب سے جو ہے سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس بھی بائکس کے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جان کا خطرہ بھی بائک پہ ہوتا ہے، کیونکہ گاڑی میں تو پھر بھی بچ بچاؤ ہو جاتا ہے، لیکن بائک میں جب آپ کھلے میں بیٹھے ہوتے ہیں ذرا سی بھی ٹکر ہوتی ہے تو آپ اڑ کے آگے جا کے گرتے ہیں۔ جی ابھی ہم نے نومبر سے سی ایم پنجاب نے جو ہے ایک انیشیٹو لیا، اور جس کا مقصد سڑکوں کو زیادہ محفوظ بنانا تھا۔ اس کے تحت ہم نے ایک کیمپین شروع کی، جس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں آپ کو اکثر جگہوں پہ لوگ ہیلمٹ پہنے ہوئے نظر آتے ہیں، سیٹ بیلٹ استعمال کرتے ہیں،
ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کی جو ریسٹرکشن ہے وہ فالو ہو رہی ہے، اور ہم اس کو اب نیکسٹ لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لین لائن ڈسپلن کو ہم انفورس کرنا شروع کریں گے کہ سلو موونگ ٹریفک جو ہے بشمول آپ کی بائکس کے، بشمول آپ کی بائسیکلز کے، یہ لیفٹ سائڈ آف دا روڈ استعمال کرے، کیونکہ جو آپ کی مکسنگ آف لینز ہے یہ اگر پاسبل ہو جائے نا تو آدھے آسانی جو ہے نا اور آدھے ایکسیڈنٹ ادھر سے ہو جائیں. کیونکہ بائکس والے ہم دیکھتے ہیں جو فاسٹ لائن ہوتی ہے پہلے تھرڈ لائن میں ہوتے ہیں اور آہستہ 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 وہ فاسٹ لائن میں آ جاتے ہیں، انڈیکیٹرز بھی نہیں دیتے. اور گاڑی اگر آپ کی 60 یا 70 کی سپیڈ میں بھی ہو تو وہ ان سٹی وہ سپیڈ کافی ہوتی ہے کسی کو بھی ہٹ کرنے کے لیے یا نقصان کرنے کے لیے. اسی کو ہم انفورس اب کر رہے ہیں، اور اسٹارٹنگ فرام لاہور اس کو پھر ہم اپ اسکیل کریں گے پورے پنجاب کے لیے. اسی طرح جو جب آپ سگنل پہ رکتے ہیں تو ریڈ لائٹ ہے، لیکن جو وہ سفید لائن لگی ہوئی ہے اس سے آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے چوک کے سینٹر میں چلے جاتے ہیں، اس کے اوپر اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کا اگر بند ہے اشارہ تو ہمارا بھی بند ہے، ادھر گاڑیاں دور ہیں تو ہم شیشہ سگنل توڑ کے چلے جائیں. تو اس کو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں نا قوانین توڑنے کی بھی بائکس والوں کی، تو اس کو بھی ہم چیک کر رہے ہیں، اور اس چیز کو ہم انشور کریں گے کہ یہ جو سارا گڈ ورک ہے جس میں آپ نے پچھلے 3-4 ماہ میں 60 لاکھ ایسے لوگ جنہوں نے پہلے لائسنس نہیں بنوایا ہوا تھا انہوں نے لائسنس بنوایا ہے، لائسنس رینیو کروایا ہے. اسی طرح بڑے تعداد میں جو ہے ٹریفک ٹکٹس ایشو کیے گئے ہیں، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے. تو یہ اب روڈ کے اوپر بھی آپ کو نظر آئے کہ ہم مہذب قوم ہونے کے ناطے سڑک پر بھی جو ٹریفک کے قوانین ہیں ان کی پاسداری کریں. اور وقار صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ رواں سال پنجاب میں جان لیوا حادثات میں کمی بھی جو ہے وہ آئی ہے، تو اس کا بڑا کریڈٹ آپ کس چیز کو دیتے ہیں؟ ابھی تو ہم انفورسمنٹ، کیونکہ ہم نے اس کو بڑا پروفیشنلی اور سائنٹیفکلی ایکسیس کیا، انالائز کیا کہ کن علاقوں میں زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں. جو فار ایگزامپل اگر کسی علاقے میں اوور سپیڈنگ ہوتی ہے یا کسی علاقے میں سڑک خراب ہے اس کو اٹینڈ کیا، وہاں پہ مین پاور ڈپلائمنٹ کی، اور اس طرح جو ہے ہماری ایکسیڈنٹس میں ایک نمایاں کمی آئی ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ایجوکیشن کا کمپوننٹ بھی کپل ہو جائے، بائک چلانے والا یا گاڑی چلانے والا یا رکشہ چلانے والا جو ہے وہ خود اس چیز کا ذہن میں خیال رکھے کہ ٹریفک کے قوانین کی میں نے خلاف ورزی نہیں کرنی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی جو 25% ڈاؤن ٹرینڈ ہے یہ 75%. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم عمر ڈرائیورز کے حادثات میں بھی 97% کمی آئی ہے. وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج تھا، بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں اکثر خبر آتی تھی کہ کم عمر ڈرائیور نے کسی فیملی کو کچل دیا ہے. لاہور میں ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا، ایک ہی فیملی کے 6 لوگوں کو کچل دیا بچوں نے. تو اس کے اوپر پھر ہم نے زیرو ٹالرنس کیا کہ جس بھی فیملی کا بچہ ہمیں بائک چلاتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے ملے گا اس فیملی کے سربراہ کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. تو اس کی وجہ سے پھر اس میں کافی کمی آئی. اب تو سی ایم پنجاب نے 16 سے لے کے 18 سال تک کے بچوں کے لیے بہت بڑی سہولت کا اعلان کیا ہے. آنے والے ہفتوں میں آپ دیکھیں گے اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. ان کے لیے موٹر بائک چلانے کا پرمٹ ہم ایشو کریں گے، سو دیٹ کہ وہ ایک ریگولیٹڈ طریقے کے ساتھ قانون کے مطابق موٹر بائک چلا سکیں. تو ان کے لیے مطلب کوئی سپیڈ لیمٹس وغیرہ بھی سیٹ کی جائیں گی اور اس طرح سے؟ سپیڈ لیمٹ آلریڈی موٹر بائک کے لیے، صرف بچوں کے لیے نہیں سب کے لیے پنجاب میں سپیڈ لیمٹس ہیں. آپ 60 کلومیٹر پر آور سے زیادہ موٹر بائک نہیں چلا سکتے، یہ خلاف قانون ہے. بچوں کے لیے بھی یہ سپیڈ لیمٹس ہوں گی. اس کے بعد وہ 125 cc سی کی موٹر بائک یا اس کے ایکولنٹ جو ای وی ہے وہ چلا سکیں گے. کار نہیں چلا سکیں گے، ہیوی بائک نہیں چلا سکیں گے، یا ریسنگ وہیکل نہیں چلا سکیں گے. اسی طرح اس پرمٹ کے ساتھ وہ کمرشل گاڑیاں بھی نہیں چلا سکیں گے. سو بیسک خیال یہ تھا کہ یہ بچے جو ہائی اسکول کر چکے ہیں اور اب کالج جا رہے ہیں یا کسی پروفیشن میں جا رہے ہیں، 18 سال تک کی عمر میں جب
ان کا لائسنس باقاعدہ لائسنس بنے گا، ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے، ان کی موبلٹی کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کالے شیشے رکھنے پر، کم عمر بچوں سے گاڑی چلوانے پر جو بھی ہم بات کر رہے ہیں، پھر ون ویلنگ کے خلاف ورزی پر، پھر فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لازمی ہے، اس کے پر 6 ماہ تک قید اور 50,000 تک جرمانہ جو ہے وہ کیا گیا. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ ان جرمانوں میں بھی جو ہے وہ کمی کر دی گئی ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ٹریفک چلانوں کے جرمانوں میں کم جو ہے وہ کیوں کر دیا گیا؟ پچھلے سال کے آخر میں جب ہم یہ اپنی ساری حکمت عملی بنا رہے تھے تو ایک چیز سامنے آئی کہ اکثر و بیشتر جو ٹریفک کی خلاف ورزیاں ہیں ان کے اوپر جو جرمانے ہیں وہ آخری دفعہ 1965 یا 1969 میں ریوائز ہوئے تھے، اور اس زمانے میں 200 روپے کا جو جرمانہ تھا ایک بڑی رقم تھی. وہ میرا خیال گریڈ 17 اس ٹائم پہ تو آئی تھنک وہ بھی بڑی رقم گریڈ 17 کے ایک آفیسر کی تنخواہ کے برابر تھی. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم چونکہ وہ ریوائز نہیں ہوئی، آج کے دور میں 200 روپے کا جرمانہ اور 500 روپے کا جرمانہ وہ ڈیٹرنٹ ایفیکٹ پیدا نہیں کر رہا، لوگ اس کی وجہ سے خلاف ورزی سے نہیں روک رہے. تو اٹ واز ریوائزڈ اپ ورڈز. لیکن اس کے بعد پھر اس کے اوپر پروٹیسٹ ہوئے، اس کے اوپر لوگوں کی آبزرویشن آئی، تو گورنمنٹ نے یہ خیال کیا کہ اس چیز کو گریجولی اپ اسکیل کیا جائے. تو اب جرمانوں کی شرح میں رد و بدل کر دیا گیا ہے، تو اس سے لوگوں کی وہ شکایت دور ہو جائے گی کہ 10,000 اور 15,000 روپے کے جرمانے ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں یہاں واضح کرنا چاہوں کہ یہ جو جرمانوں کی اماؤنٹ ہوتی ہے یہ کمائی کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ سڑک استعمال کرنے والوں کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے ہوتی ہے. ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کسی سڑک کے اوپر شام تک ایک بھی قانون نہ توڑا جائے اور ہمیں ایک بھی چالان نہ کرنا پڑے. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ ٹریفک وارڈنز کو جو ہیں وہ ٹارگٹس دیے جاتے ہیں چالان کرنے کے لیے، تو کیا اس بات میں حقیقت ہے؟ اس طرح کے کوئی ٹارگٹس نہیں. ہم ٹارگٹس مقرر کرتے ہیں، لیکن ہم ٹارگٹس مقرر کرتے ہیں کہ آپ کے سیکٹر میں یا آپ کے ایریا میں ہیلمٹ کے بغیر بندہ نظر نہ آئے، سیٹ بیلٹ کے بغیر کوئی گاڑی نہ چلائے، کوئی بندہ ون وے کی خلاف ورزی نہ کرے، کوئی بندہ رانگ پارکنگ نہ کرے. دیز آر ٹارگٹس. اگر جرمانوں کے ٹارگٹس نہیں ہیں، جرمانوں کے ٹارگٹس میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. دیکھیں میری کارکردگی کا جائزہ جب آپ لیتے ہیں تو آپ یہ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ میں نے ٹریول کیا، وہاں پہ ٹریفک کی قوانین کی پاسداری ہو رہی تھی یا ادروائز خلاف ورزی ہو رہی تھی. آپ کبھی بھی میری کارکردگی کو اس طرح ایویلیویٹ نہیں کریں گے کہ کتنا ریونیو جنریٹ، نہ گورنمنٹ کرتی ہے نہ عوام کرتی ہے. نہ عوام کرتے ہیں ریونیو جنریشن کو ہماری کارکردگی میں شمار، نہ گورنمنٹ کرتی ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے ریونیو ٹارگٹس مقرر کریں. سو یہ بالکل غلط امپریشن ہے، اور یہ بھی بہت سالوں سے چل رہا ہے امپریشن کہ ٹارگٹس دیے اور جاتے ہیں. ہم تو ہر جگہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ اگر کوئی شہر، کوئی محلہ، کوئی سڑک بالکل وائلیشن فری ہو جائے اور وہاں سے 1 روپی کا بھی جو ہے ٹریفک فائن ہمیں نہ ملے. اچھا وقار صاحب، جس طرح سے سیٹ بیلٹ کے حوالے سے ہم بات کریں تو اب تو جو پیسنجر ہے ساتھ اس کو بھی سیٹ بیلٹ جو ہے وہ لازمی ہو گئی ہے. یہ بھی نارملی لوگوں کو نہیں پتہ، کیونکہ ابھی اگر ہم ڈرائیور سیٹ بیلٹ پہن کے بیٹھا ہے اور ساتھ پیسنجر سیٹ بیلٹ پہن کے نہیں بیٹھا تو وارڈن روکتا ہے، تو لوگ ابھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ ساتھ والے کی بھی سیٹ بیلٹ پہ فائن بھی ہے، آن لائن کیمرہ فائن بھی ہے اور ویسے بھی فائن ہے. جی بالکل اسی طرح ہے، اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ جب لوگ ڈرائیونگ لائسنس لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو چیزیں امتحان کے طور پہ ان سے پوچھی جاتی ہیں لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. میں سجیسٹ کروں گا کہ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ ٹیوٹوریلز موجود ہیں جہاں پہ ٹریفک میں جو زیادہ تر چیزیں ہیں جن کی وجہ سے چالان ہوتا ہے ان تمام خلاف ورزیوں کی تفصیل دی گئی ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح جب آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو بھی آپ اس سارے کے ساری شرائط اور قواعد و ضوابط کو پڑھ لیں تو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. اور ہمارے ہاں تو صرف فرنٹ سیٹ پہ جو پیسنجر ہیں انہیں اور ڈرائیور کو سیٹ بیلٹ لگانا ہے. پوری مہذب دنیا میں کار میں بیٹھے ہوئے ہر پیسنجر کو سیٹ بیلٹ لگانا ہوتی ہے.
ایون اگر آپ جو ریئر سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو بھی آپ کو سیٹ بیلٹ لگانا ہوتی ہے. آہستہ آہستہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں. اچھا, جیسے سیٹ بیلٹ کے ساتھ ساتھ تیز رفتار گاڑیوں کے بھی جو حادثے ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں. اگر ہم کنال روڈ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ڈیلی روٹین میں جو ہے حادثات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کھلی ایریاز کی بات کریں, جو بڑی سڑکوں کی بات کریں, تو جیسے ہم موٹر وے پہ جاتے ہیں تو اگر وہاں پہ کوئی اسپیڈ لمٹ ہے تو تھوڑی دیر بعد, کچھ ٹائم بعد جو ہے وہ وہاں پہ مینشن ہوتا ہے کہ یہاں کی اسپیڈ لمٹ یہ ہے. ابھی جیسے 60 کی اسپیڈ آپ بائک کے حوالے سے بتا رہے تھے, لیکن بائک والوں کو بھی موسٹلی پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کتنی اسپیڈ لمٹ ہے اور کتنی ہونی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہو اور سامنے کہیں مینشن ہو اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ آپ کی یہاں پہ یہ اسپیڈ لمٹ ہے؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو ہم اسپیکنگ روڈز کہتے ہیں. اسپیکنگ روڈز میں جو سائنیج ہے اس کے ذریعے ہم روڈ یوزر سے کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں. لمٹ کا بتاتے ہیں, آگے چوک ہونے کا بتاتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ جو سلو موونگ ٹریفک ہے وہ ایکسٹریم لیفٹ پہ رہے. اسی طرح جس کراسنگ پہ, روڈ کراسنگ پہ ریڈ لائٹ پہ لیفٹ مڑنا منع ہے اس کو ڈسپلے کیا ہوتا ہے. آگے ہاسپٹل ہے, سپیڈ کم کریں. یہ سارے کے سارے جو سائن ہیں یہ ایک طرح سے مسلسل یاد دہانی کراتے رہتے ہیں. تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے کام شروع کیا ہے. تمام ڈسٹرکٹ اتھارٹیز کو انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں تاکہ ہماری جو میجر روڈز ہیں ان کے اوپر روڈ سائنیج جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ ہو, سو دیٹ کہ روڈ یوزرز کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن ہوتی رہے اور ان کو بار بار پتہ چلتا رہے کہ وہ کس طرح گاڑی چلائیں, سڑک کے کس حصے میں گاڑی چلائیں, کس سپیڈ سے گاڑی چلائیں اور باقی کیا چیزیں ہیں. تو یہ پیرلل دونوں انفورسمنٹ بھی اور یہ جو روڈ فرنیچر ہے یہ بھی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زیادہ نظر آئے گا. وقاص صاحب ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے وہ ٹریفک پر جو قوانین ہیں کس طرح سے اس پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. ڈی آئی جی ٹریفک ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے. اچھا, اب جو ہم نے دیکھا ہے کہ وارڈن جو ہیں, ٹریفک پولیس جو ہے, ان کے جو یونیفارمز ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. تو جس طرح سے ایک ٹائم پہ تھانہ کلچر کو چینج کرنے کے لیے ماڈرن تھانے جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے گئے, پولیس اسٹیشنز, تو اب جو یونیفارمز جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. تو کیا بیہیویئر میں اور باقی چیزوں میں, قوانین کی اسٹرکٹنیس میں لوگوں کو عمل درآمد کرانے کے لیے بھی کوئی تبدیلی آئے گی اس یونیفارم کو چینج کروانے کے ساتھ؟ جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ بہت ایک ڈیفائننگ فیچر ہے کہ لوگوں کا روڈ یوز کا ایکسپیرینس کیسا ہے. اگر آپ ٹریفک وائلیشن کرتے ہیں, آپ کو روکا جاتا ہے اور تہذیب کے ساتھ اور ایک اچھے طریقے کے ساتھ آپ کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے, تو دیٹ وڈ بی اے لرننگ ایکسپیرینس. آپ چالان ہونے کے باوجود جو ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے. اس کے مقابلے میں اگر وہ رویہ بہتر نہیں ہے تو آپ اس اصل غلطی کو بھول کے, جس کی وجہ سے آپ کو روکا گیا اور آپ کو ٹکٹ دیا گیا, آپ اس رویے کے ارد گرد ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ بنیں گے. سو اس لیے جو ہمارا فیلڈ سٹاف ہے, نہ صرف جو روڈ کے اوپر لا انفورسمنٹ کر رہے ہیں بلکہ جو ہمارے لائسنسنگ سینٹرز میں ہیں, جو ہمارے ڈرائیونگ ٹیسٹ لیتے ہیں اور دوسرے ہمارے پبلک انٹرفیسز پہ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, ان کو بڑی سختی سے ہدایت بھی کی گئی ہے, ان کی ٹریننگ بھی کی جا رہی ہے. اور وہ عوامل جن کی وجہ سے ان کا بیہیویئر بسا اوقات جو ہے ریش ہو جاتا ہے, غیر ذمہ دارانہ ہو جاتا ہے, اس کی طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے. ان کے جو کام کرنے کے اوقات ہیں ان کو ریشنلائز کیا جا رہا ہے, سو دیٹ کہ وہ ایک آدمی جو کرتبہ چوک میں یا کسی اور اس طرح کے رش کی جگہ میں 4 یا 6 گھنٹے جو ہے اس پولوشن میں, گرد و غبار میں لوگوں کو ڈیل کر رہا ہے مسلسل, تو اس کے لیے ایک اسپیشل ایپٹیٹیوڈ ہونا ضروری ہے. سو اس چیز کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم, چونکہ یہ انکریمنٹل چینج ہے, اس لیے لوگوں کو بہت زیادہ
نوٹس نہیں کرتے، لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ دیکھیں گے کہ پنجاب پولیس کا عمومی رویہ جو ہے اور اسپیشلی ٹریفک پولیس کا جو عمومی رویہ ہے وہ کافی بہتر ہو گیا. ہاں لیکن ابھی وقاص صاحب آگے گرمیاں آ رہی ہیں، جو ہے سمر سیزن شروع ہو گیا، لوگوں کے بھی دماغ گرمی سے تپے ہوتے ہیں، وارڈنز بھی گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں، تو زیادہ بحث و مباحثہ نا ٹیمپریچر کی وجہ سے بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے سامنے. جی اب اس کا ایک جو ہم اور بھی حل کر رہے ہیں اور وہ ہے یوز آف ٹیکنالوجی. اب انشاءاللہ اگلے 2-3 ماہ تک آپ دیکھیں گے کہ ہمارے تمام وہ ٹریفک پولیس آفیسرز جو پبلک کے ساتھ انٹرفیس پہ ہیں، سڑک کے اوپر ہیں، کسی ڈیسک کے اوپر ہیں، کسی ٹیسٹنگ سینٹر کے اوپر ہیں، وہ سارے کے سارے باڈی کیمز یوز کریں گے. سو ہر ایک انٹریکشن جو آپ کا کسی بھی ٹریفک پولیس آفیسر کے ساتھ ہوگا وہ ریکارڈ ہو رہا ہوگا. اور یہ نہ صرف ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم اپنے رویے کو سٹینڈائز کریں، مہذب رکھیں، بلکہ جو ہمارے لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں غیر ذمہ دارانہ رویے کے حوالے سے، ریش بیہیویئر کے حوالے سے، ان کا بھی تدارک ہو سکے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ پیچھے مانیٹرنگ جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور جو جس کا چلان ہو رہا ہوگا یا جس کو روکا ہوگا اس کو بھی پتہ ہوگا کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. سو یہ بھی ذمہ دارانہ رویے کی طرف. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ون ایپ انٹروڈیوس کرائی ہے، دیٹ از آئی ٹی پلیٹ فارم، جس کے ذریعے ہم لا انفورسمنٹ کرتے ہیں، اور اس میں بھی پروویژن ہے کہ کوئی بھی وائلیشن ہے تو آپ اس کو پہلے ریکارڈ کریں گے، اپلوڈ کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ جا کے متعلقہ آدمی سے بات کریں گے. سو اس میں جو ایک تاثر تھا کہ منت سماجت کر کے ٹیلی فون کرا کے میں چھوٹ سکتا ہوں، وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور چونکہ آپ کی وائلیشن کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے اور وہ اویلیبل ہے، تو یہ تاثر بھی ختم ہو جائے گا کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. سو ود اینڈ ٹیکنالوجی وی آر فوکسنگ آن امپروونگ the experience that people have when they interact ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے وقاص صاحب اے آئی کار ٹیسٹ بھی جو ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کار ٹیسٹ کیا ہے اور کس طرح سے جو ہے یہ پاسبل ہوا؟ جی ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑا دلچسپ ایکسپیرینس ہوتا ہے. لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ پاس کیے بغیر ڈرائیونگ لائسنس لے لیں. اس کے لیے وہ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، سفارش استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بسا اوقات پیسے بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس ساری چیز کا سدباب کرنے کے لیے ہم نے اے آئی ڈرائیونگ ٹیسٹ وہیکل انٹروڈیوس کرائی ہے، جس میں آپ کے ساتھ کوئی ٹریفک پولیس والا نہیں بیٹھے گا. آپ اس گاڑی میں اکیلے بیٹھیں گے، اس میں لگے ہوئے کیمراز اور سینسرز کے ذریعے آپ کا جو ڈرائیونگ سٹائل ہے اس کو جج کر کے سسٹم خود بخود آپ کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ کرے گا. تو اس میں پھر یہ کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی کہ آپ کسی کی سفارش سے یا کسی کو پیسے دے کے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم اتنا زیادہ ایمفیسس اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے اور آپ نے درست طریقے سے ٹیسٹ پاس کیا ہے تو سڑک پہ بھی آپ کا بیہیویئر مختلف ہوگا. آپ قواعد و ضوابط کے مطابق گاڑی چلائیں گے، آپ ایک سیکھے ہوئے اور پروفیشنل رسپانسبل شہری کی طرح گاڑی چلائیں گے. آپ کی اپنی بھی جان محفوظ رہے گی اور دوسرے بندے کی بھی جان محفوظ رہے گی. اس کے مقابلے میں اگر آپ کو گاڑی چلانا نہیں آتی اور آپ کسی بھی انفیئر مینز سے لائسنس لے کے آ گئے ہیں تو نہ صرف آپ دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں بلکہ آپ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکسیڈنٹ کے لیے جو ہے ڈیسک کا قیام کیا گیا، ایکسیڈنٹ ڈیسک کا قیام کیا گیا. اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ ڈیسک کس طرح سے یہ ہمارا جب ہم نے یہ ساری کے ساری انیشیٹو شروع کی تو ہم نے اس سارے کے ساری چیز کو بڑے سائنٹیفکلی اپروچ کیا. وی وانٹیڈ ٹو ہیو ڈیٹا. ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز پتہ ہونے چاہیے تھے کہ ایکسیڈنٹس کہاں ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، اور پھر اس نالج کی بنیاد کے اوپر ان کی جو میٹیگیشن ہے یا ان کو کم کرنے کی جو کوشش ہے وہ بیس ہونا تھی. سو سب سے پہلے ہم نے اپنا جو ایکسیڈنٹ مانیٹرنگ ڈیسک بنایا. اس میں ہم جو مختلف ہمارے ادارے ہیں 1122 ان کا ڈیٹا بھی لیتے ہیں، 15 کا ڈیٹا بھی ہے، پولیس اسٹیشن کا ڈیٹا بھی ہے. ہر جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ ہمارے ایکسیڈنٹ کلرکس ہیں جو کہ جہاں پہ بھی فیٹل ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں جا کے فزیکلی
اس کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں, تصویریں لیتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ کس گاڑی کی وجہ سے یہ سارا کا سارا ایکسیڈنٹ ہوا, اور یہ سارا کا سارا ڈیٹا ہماری سینٹرل ریپوزیٹری میں آ جاتا ہے. وہاں انالیسس کے بعد پھر ہم اپنی حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں, اور اس سے بہت دلچسپ قسم کے جو ہے بسا اوقات فیکٹس پتہ چلتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی آپ نے بھی مینشن کیا کہ موٹر سائیکلز کے ایکسیڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پنجاب میں جو رجسٹرڈ وہیکلز ہیں ان کا 84% موٹر سائیکل ہیں. اگر پنجاب میں 2.5 کروڑ گاڑیاں ہیں تو تقریباً 2 کروڑ 11 لاکھ موٹر سائیکل ہیں, لیکن ایکسیڈنٹس میں ان کا حصہ 50% سے کم ہے. اور موسٹ آف دا ٹائمز جو آپ نے بتایا کہ ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے یا بیک ویو مرر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جس وقت وہ لین چینج کرتے ہیں تو اگر ہٹ ہو جائیں تو ان کا نقصان ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ہماری جو پبلک سروس وہیکلز ہیں, جو کمرشل گاڑیاں ہیں, جہاں پہ ہمارے پروفیشنل ڈرائیورز گاڑیاں چلاتے ہیں, ان کی تعداد 5% ہے, لیکن ایکسیڈنٹس میں ان کا حصہ 10% ہے. اسی طرح پھر ہمیں پتہ چلا اسی ڈیٹا کے ذریعے کہ جو میجر کلپریٹ ہے ایکسیڈنٹ کا وہ ریش ڈرائیونگ, اوور سپیڈنگ اور ون وے کی خلاف ورزی ہے. سو اب ہمیں بڑی ایک واضح حکمت عملی سامنے آ جاتی ہے کہ یہ گاڑیاں ہیں جو ایکسیڈنٹس میں زیادہ ملوث ہوتی ہیں اور ان وجوہات کی بنیاد پہ ہوتی ہے. دین پھر ہمیں اس سے پتہ چلا کہ دن کے کس حصے میں, شہر کے کس علاقے میں ایکسیڈنٹ ہونے کا زیادہ خدشہ ہے, تو ان اوقات میں ہم اپنے ٹریفک آفیسرز کو وہاں پہ تعینات کر کے ایکسیڈنٹس کی میٹیگیشنز کر سکتے ہیں. تو یہ وہ سارے کا سارا ایک سائنٹیفک اپروچ تھا جس کی وجہ سے الحمدللہ اس سال ہمارے فیٹل ایکسیڈنٹس 25% کم ہوئے ہیں. اچھا, یہ ون ویلنگ کی خلاف ورزی کی بات کوئی آگے بڑھائیں گے, جیسے اوور لوڈنگ ہو گیا, سگنل توڑنا ہو گیا, اور رات کے ٹائم میں لائٹس کا خراب ہونا ہو گیا, ان سے بھی حادثات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو رات کے اوقات میں جو ہے وہ نفری کی کیا صورتحال ہے, اور رات کے ٹائم جو ہے وہ کیا میکنزم بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے بھی انڈیکیٹ کیا کہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, 13-13.5 کروڑ لوگ ہیں, 2.5 کروڑ کے قریب گاڑیاں پنجاب میں رجسٹرڈ ہیں, 50 لاکھ سے زیادہ روزانہ گاڑیاں جو دوسرے صوبوں میں اور ٹیریٹریز میں رجسٹرڈ ہیں وہ بھی پنجاب میں سڑکوں کو استعمال کرتی ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں گاڑیوں کو مینج کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے. اس کے نیچرلی اپنے مسائل ہیں. سو اس کو حل کرنے کے لیے ہم بڑی تیزی سے جو مینول انفورسمنٹ سے جو ہماری ٹیکنالوجی بیسڈ انفورسمنٹ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. آپ سیف سٹیز کو دیکھ لیں, ہماری ون ایپ کو دیکھ لیں, ہماری جو دوسری ٹیکنالوجی بیسڈ انٹرونشنز ہیں. سو ہم جو افرادی قوت پہ دباؤ ہے اس کو ٹیکنالوجی متعارف کرا کے گیپ کو فل ان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ نے اویئر کرنا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی خلاف ورزی کریں گے, چاہے دن ہو یا رات ہو, آپ کیپچر ہو جائیں گے. جی, اب یہ اویئرنیس تو جب آپ کے گھر چالان کا ٹکٹ آتا ہے تو وہ بڑی اچھی طرح ہو جاتی ہے. ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ چالان کروانے سے بچیں, اور اس کے لیے جو ایجوکیشن کا ایلیمنٹ ہے اس پہ ہم بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے, ہم ٹیوٹوریلز کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ایکسیڈنٹس کا انالیسز آپ کو نظر آئے گا. آپ دیکھ سکیں گے کہ جو حرکت آپ نے آج روڈ پہ کی ہے اس کا یہ بھی نتیجہ ہو سکتا تھا. تو سو وی آر ٹرائنگ ٹو ایجوکیٹ پیپل, ایٹ دا سیم ٹائم انفورسمنٹ جو ہے اس سے بھی یہ ایجوکیشن کا عمل ہوتا ہے. اچھا وقار صاحب, بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی چلانے کا رجحان پہلے کی نسبت اب بہت زیادہ کم ہو گیا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لائسنس کے حصول کو آسان کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ ابھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو نئے بچے ہیں جو لائسنس بنانا چاہ رہے ہیں یا جن کے لائسنس نہیں بنے, اس وقت جو ہے لائسنس کا طریقہ کار کیا ہے؟ لائسنس بنانا اب بہت آسان ہو گیا. لائسنس بنانے کا پروسیس جو ہے لرننگ پرمٹ کے حصول سے ہوتے ہیں. جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس دے دیا جائے تو سب سے پہلے آپ
ایک لرننگ پرمٹ لیتے ہیں. اس کے لرننگ پرمٹ لینے کے 42 ڈیز کے بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں ڈرائیونگ ٹیسٹ کے, اور اس کے بعد آپ اپنا لائسنس لے سکتے ہیں. تو لرننگ پرمٹ کے لیے اب آپ کو ہمارے کسی بھی سینٹر پہ جانے کی ضرورت ہے. اگر آپ جانا چاہیں تو پنجاب بھر میں جو ہمارے ڈرائیونگ ٹیسٹ سینٹرز ہیں وہاں سے بھی, ہمارے جو فرنٹ ڈیسک ہیں وہاں سے بھی, ہمارے خدمت مراکز ہیں وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اب گھر بیٹھے ہوئے ہماری جو ویب سائٹ ہے DILIMS.gov.p کے, وہاں جا کے آپ اپنے پرٹیکولرز انٹر کریں, آپ کو آپ کا جو لرنر پرمٹ ہے وہ مل جائے گا. اسی طرح آپ اپنا لائسنس رینیو کروانا چاہ رہے ہیں, آپ کو کہیں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنا لائسنس رینیو بھی کروا سکتے ہیں. سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اسی طرح جب آپ لیکن جب آپ نے ٹیسٹ ڈرائیو دینا ہوگا تو پھر AI کار بھی موجود ہیں. وہ آپ جب اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ کامیابی سے پاس کر لیں گے تو ڈاک کے ذریعے آپ کا لائسنس آپ کے پوسٹل ایڈریس پہ پہنچ جائے گا. سو آپ کو بار بار جو ٹریفک پولیس کے دفاتر ہیں یا ٹیسٹ سینٹرز ہیں وہاں پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, چونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ لوگ کام کرتے ہیں, تو جو ہمارے بڑے شہر ہیں وہاں پہ ہم نے 24/7 سینٹرز بھی کھولے ہیں. کیونکہ لوگوں کو پہلے اسپیشلی اپنے آفس سے چھٹی کرنی پڑتی تھی, آف کرنا پڑتا تھا اپنے کام سے کہ ہم نے آج لائسنس بنانے جانا. تو اس کے لیے ایک تو ہم نے 24/7 سینٹرز کھولے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, ہمارے ڈرائیونگ ٹیسٹ سینٹرز کی آپ ڈیٹیل دیکھیں, اور اپنے گھر کے قریب جو 24/7 سینٹر ہے وہاں پہ جا کے آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ دے سکتے ہیں. دوسرا ہماری راستہ ایپ ہے جو کہ پنجاب پولیس کی ایپس کے ساتھ اویلیبل ہے. وہاں اس پہ جا کے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں. اگر آپ انتظار نہیں کرنا چاہتے اور آپ واک ان جو ہے اپوائنٹمنٹ نہیں چاہتے تو آپ اپوائنٹمنٹ پہلے بک کر سکتے ہیں, اور اس کے مطابق جا کے آپ اپنا ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں, اور باقی جو دیگر فارمیلٹیز ہیں وہ بھی پوری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لائسنس کے حوالے سے ٹرانسجینڈرز کو لائسنس کی فراہمی بھی جو ہے وہ انیشیٹو جو ہے وہ ممکن بنایا گیا ہے. یہ پنجاب پولیس نے پچھلے 2 سال میں معاشرے کے تمام طبقوں تک پہنچنے کے لیے بہت بڑا انیشیٹو لیا. ہمارے پولیس اسٹیشنز میں وکٹم سپورٹ آفیسرز بنائے گئے جو موسٹلی ٹرانسجینڈرز ہیں. وکٹم سپورٹ ڈیسک بنائے گئے جہاں پہ کسی بھی جنسی ہراسانی کا شکار ہونے والے یا اور اس طرح کی پریفرنشل ٹریٹمنٹ ریکوائر کرنے والے جو سیگمنٹ ہیں وہ اس ڈیسک پہ ٹریٹ ہوتے ہیں. سو اسی طرح ان کو امپاور کرنے کے لیے ان کے لیے لائسنسنگ کا پروسیس جو ہے وہ ایٹ پار ہے ود ادر 2 جینڈرز. تو بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں, ہم سے ڈرائیونگ لائسنس لے سکتے ہیں. اسی طرح وقار صاحب اگر ای چالانز کے حوالے سے بات کریں تو اس حوالے سے بتائے گا کہ موبائل ایپ کے تھرو بھی جو ہے وہ یہ ای چالان پے کیا جاتا ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے جو اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بھی؟ جی, جس وقت آپ کو ٹریفک ٹکٹ ملتا ہے جسے عام طور پہ چالان کہا جاتا ہے, تو اس کے ساتھ ہی PSID جنریٹ ہوتی ہے, اور اس PSID کے ذریعے دیر از ویرائٹی آف مینز جس سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے کریڈٹ کارڈ یا اپنے ڈیبٹ کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ جو ہمارے ایپس ہیں جس طرح جیز کیش یا ایزی پیسہ ہے اس سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ جا کے ہمارا جو ATM ہے وہاں سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں, بینکس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں, آن لائن بھی کر سکتے ہیں. سو یو ہیو so many options. اس کے ساتھ وقار صاحب بھی جو ناظرین دیکھیں ان میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بھی کمپلینز رہتی ہیں کہ ہمیں جو یہ چالان آیا یہ غلط آیا, یہ چالان ٹھیک نہیں آیا, آن لائن جو بھی ہوتے ہیں, پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اگر جو آن لائن چالان ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو وائلیشن ہے وہ آپ نے نہیں کی تھی اور آپ کو غلطی سے یہ چالان ایشو ہو گیا, تو آپ جو چالان ایشوئنگ اتھارٹی ہے اس سے نیکسٹ اتھارٹی کے پاس اپنی گریونس لے کے جا سکتے ہیں. وہاں پہ بھی یہ جو آپ کی شکایت حل ہو سکتی ہے. اسی طرح آپ جو ریلیونٹ کورٹ ہے وہاں پہ بھی جا کے آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ جی یہ مجھے چالان غلط ایشو ہوا ہے تو اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے. اگر آپ کی شکایت درست ہے
تو دونوں جگہ پہ آپ کو ریلیف مل جاتا ہے. اچھا اس وقت ایک اور بھی ایشو ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گاڑیاں کئی مہینے اپنے نام نہیں کرواتے یا بائکس اپنے نام نہیں کرواتے, تو اگر بینک سے لی ہوں تو پھر بینک کے نام پہ چلان جا رہا ہوتا ہے, یا اگر کسی اور اونر سے لی ہوں تو ان کے نام چلان جا رہا ہوتا ہے, تو پھر اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے جب آپ اپنی گاڑی بیچتے ہیں تو یا آپ کسی سے نئی گاڑی خریدتے ہیں تو اس گاڑی کو اپنے نام کروانا ضروری ہے. قانون تقاضا کرتا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر آپ کر لیں. اگر آپ 15 دن کے اندر اندر یہ گاڑی کی ٹرانسفر نہیں کرواتے یا نیا بائر جو ہے وہ نہیں لیتا, تو بیسکلی آپ ایک قانون کی خلاف ورزی ہیں, اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے کے بعد آپ پھر ریلیف نہیں مانگ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے 6 سال پہلے یہ گاڑی بیچ دی تھی لیکن قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میں نے یہ نئے بائر کے نام ٹرانسفر نہیں کی تھی, تو اب جو چالان آ رہے ہیں وہ میرے نام کیوں آ رہے ہیں. تو اگر آپ نے اب تک ایسا نہیں کیا تو فوری طور پہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں اور ان کو اطلاع دیں کہ جو آپ کی گاڑی تھی وہ فلاں تاریخ کو فلاں صاحب کو بیچ دی گئی ہے, اور سو دیٹ کہ ان کے نام جو ہے وہ گاڑی منتقل ہو سکے. ادروائز یہ جو چالان اس گاڑی کے آپ کے نام آ رہے ہیں یہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے رہیں گے. جس وقت آپ اپنی کوئی دوسری گاڑی خریدنے جائیں گے یا اس کا ٹیکس پے کرنے جائیں گے, کریڈٹ سرٹیفکیٹ لینے جائیں گے, تو وہ آپ کے چالان سامنے آئیں گے, اور وہ پھر آپ کو نہیں ملے گا جب تک آپ پے. اور اس سے بھی زیادہ کامن چیز یہ ہے کہ آپ کو اگر نیکسٹ ٹائم کوئی ٹریفک وائلیشن کی وجہ سے روکا جاتا ہے تو جس تک آپ سارے چالان نہیں پے کریں گے تو آپ وہاں سے نہیں جا سکیں گے, گاڑی نہیں چھوڑیں گے. بالکل. پروگرام کے اینڈ پہ وقاص صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے, کیونکہ جو ٹریفک پولیس ہے اس کا براہ راست روز جو ہے وہ تعلق عام عوام سے پڑتا ہے, اور جیسے سٹارٹ میں آپ بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ایسے ان کو کرائمز بھی نہیں ہم کہہ سکتے, قانون کی خلاف ورزی تو ہے لیکن کرمنلز کی طرح ٹریٹ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہی حادثے جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جائیں اور افسوسناک کسی بڑے حادثے کا جو باعث بن جائیں تو وہ چیزیں پھر کرمنل میں بھی جا سکتی ہیں, تو احتیاط جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے پروگرام کے؟ ہم اپنے ملک میں قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے لیے 100 طرح کے جواز پیش کرتے ہیں. کبھی ہم حکومت پہ تنقید کرتے ہیں, کبھی پولیس پہ تنقید کرتے ہیں, کبھی ہم لا علمی کا رونا روتے ہیں, کبھی ہم ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ بتاتے ہیں. لیکن جو ہی ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور ہم کسی بھی خلیجی ملک میں جاتے ہیں, کسی بھی یورپین ملک میں جاتے ہیں, تو ایک دم یہ سارے کے سارے جواز جو ہیں وہ انڈو ہو جاتے ہیں. ہمیں لائن اور قطار میں کھڑا ہونا بھی آ جاتا ہے, ہمیں لائسنس لے کے گاڑی چلانا بھی آ جاتا ہے, ہمیں زیبرا کراسنگ کا احترام کرنا بھی آ جاتا ہے, ہمیں ساری چیزیں. وہاں پہ تو بٹن دباتے ہیں کہ اب جب لائٹ گرین ہوگی تو ہم پیدل بھی تب کراس کریں گے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے ہم وطنوں سے صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنا آپ اجنبی ملکوں کے قانون کا احترام کرتے ہیں, آپ نے وہاں نہیں پوچھا کبھی کہ وہاں پہ طرز حکومت کیا ہے, وہاں پہ آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ ان کے جو پولیس آفیسرز ہیں ان کا رویہ سخت ہے یا نرم. آپ اس ملک میں جاتے ہیں, ان کے قوانین کی پاسداری کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جتنا آپ اجنبی ملکوں کے قانون کو احترام دیتے ہیں اتنا احترام آپ اپنے ملک عزیز میں بھی قانون کو دیں گے تو ہماری سڑکیں زیادہ محفوظ ہو جائیں گی, ہماری سڑکوں پہ زیادہ ڈسپلن آئے گا, سفر کرنا آسان ہوگا, اور اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا, آپ کے ساتھ شہر میں رہنے والوں کو بھی ہوگا, آپ کے اپنے بچوں کو بھی. بہت شکریہ. جی ناظرین, اس وقت جو عوام ہمیں دیکھ رہی ہیں سب سے امپورٹنٹ میسیج تو یہی ہوگا کہ جو ٹریفک کے قوانین ہیں, جیسے ڈی آئی جی صاحب نے کہا کہ جو ہم فائن یا جرمانہ کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ٹریفک کے لیے جو ہے وہ ہم ریونیو جنریٹ کریں, وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کی جانوں کی اور آپ کی جو وہیکلز ہوتی ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں, بائکس ہوتی ہیں, ان کی حفاظت کے لیے بڑا ضروری ہے, اور بلکہ دوسروں کی جان اور کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ٹریفک کے قوانین ہیں اس پہ عمل درآمد کریں. تو 5 منٹ یا 10 منٹ لیٹ جانا جو ہے وہ بہتر ہے
اس سے کہ آپ کبھی بھی نہ پہنچ سکیں, اور یہ موٹر وے پہ بھی جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے. اس لیے ٹریفک کے جو قوانین ہیں وہ اسی طرح سے فالو کریں جو جیسے ڈی آئی جی صاحب نے کہا کہ بیرون ممالک میں کرتے ہیں, یا ایسے ہی فالو کریں. جتنی زندگی کی امپورٹنس آپ اپنی رکھتے ہیں اتنی ہی زندگی کی امپورٹنس دوسرے کی بھی ہے. تو یہ وہ قوانین ہیں جن کا براہ راست تعلق آپ سے ہے, اور پولیس, ٹریفک پولیس اور گورنمنٹ جو ہے وہ جرمانے کر کے یا فائنز کر کے یا جو ہے وہ سزائیں دے کر تو اس کو عمل درآمد کروا ہی سکتی ہے. لیکن اس بات کے اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ آپ کو خود پتہ ہو, آپ خود ایک باشعور شہری ہوں کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ سپیڈ لمٹ رکھنی ہے, کیسے گاڑی چلانی ہے, سگنل پہ رکنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عام عوام کی, آپ لوگوں کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.